बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 6 जजेस के लेटर वाला मामला था, हंगामा खेज समात उसकी आज हुई है। अहवाल आपके सामने में रखूँगा। ख़ास तौर पर नाज़रीन, आज इस बात की तस्दीक हो गई है कि वाकई चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के माजी के जो हम ख्याल थे वो हम ख्याल नहीं रहे और काजी साहब जो हैं वो शायद इस मैटर के ऊपर तनहा हैं, क्योंकि आज की समात के अंदर भी जो दीगर जजेस थे, ख़ास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, वो ये चाहते थे कि ये जो मुदाखलत का दरवाज़ा है इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उन्होंने रिमार्क्स भी दिए, लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे वो कुछ और ही टोन में आज नज़र आए और वो शायद ये नहीं चाहते थे और वो ये चाहते थे कि बस अब ये जो मामला है वो रफ़ा दफ़ा हो जाए और जो माजी की चीज़ें हुई हैं बस वो ख़त्म हो जाएं और अब इस चीज़ को क्लोज़ हो जाना चाहिए। यानी कि वो कोई बंद बांधने के लिए शायद तैयार नहीं हो रहे थे। कुछ गर्मा गर्मी क्या हुई और साथ ही जस्टिस बाबर सत्तार साहब का आज नाम क्यों लिया गया, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो कैसे डट गए, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को आज खासी मुखालफत का कैसे सामना रहा, ये तमाम एक्सक्लूसिव डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि जो तजावीज़ सबमिट करवाई गई हैं जी पांचों हाई कोर्ट्स की जानिब से, यानी कि एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चारों सूबाई हाई कोर्ट्स, उसमें इस बात की तस्दीक तो हो गई है कि जो मुदाखलत है वो तो हो रही है और मुदाखलत सिर्फ़ और सिर्फ अगर ये कहा जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक है तो नहीं, बल्कि दीगर जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पर भी मुदाखलत हो रही है। यानी कि जो 6 जजेस ने लेटर लिखा था वो तो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा था, लेकिन और दीगर हाई कोर्ट्स के जजेस की जानिब से ऐसा लेटर सामने नहीं आया था। तो इसलिए सवाल उठ रहे थे कि इन्हीं 6 जजेस के साथ शायद इस तरह से हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि जो तजावीज़ सबमिट की गई हैं आज उसमें तौसीक कर दी गई है कि वाकई जो मुदाखलत है वो हो रही है। और लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो ये चीज़ें सामने आई उसमें तो ज़्यादा बड़े जो इंकशाफात हैं वो सामने आए, यहाँ तक कि धमकी देने के भी उसके अंदर उन्होंने जो इंकशाफात हैं वो किए हैं। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से भी ज़्यादा ख़तरनाक इंकशाफात लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से किए गए हैं। अब जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मैं ये चीज़ें भी बार बार बताता रहा हूँ कि जो लावा फटा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लेटर लिखा है, ये मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि दीगर हाई कोर्ट्स, इवन के जो सेशन कोर्ट्स हैं वहाँ के भी जो जजेस हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया हुआ है। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि इन 6 जजेस के मामले के ऊपर क्या होता है। और आज जो हाई कोर्ट्स की जानिब से तजावीज़ सामने आई उनमें क्लियरली जिस तरह से उन्होंने तौसीक की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के लेटर की और कहा कि मुदाखलत होती है, वो भी इस बात का प्रूफ है कि जुडिशरी इस वक्त ना सिर्फ यूनाइटेड बल्कि उन्होंने जजेस ने इस वक्त स्टैंड ले लिया है। ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में अच्छी खासी जो जजेस हैं उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। तो एक तो ये जो आज सबमिट हुई रिपोर्ट जो तजावीज़ थी और वो पढ़कर भी सुनाई गई अदालत में, और इन पाँचों सूबाई जो अदालतें थी, हाई कोर्ट्स थी, इन्होंने जो तजावीज़ दी थी इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की जानिब से आज ये कहा गया कि ये जो हाई कोर्ट्स की जानिब से तजावीज़ हैं ये एक चार्ज शीट है कि कैसे जो मुदाखलत है वो होती है और मुदाखलत जो है वो होती रही है। अब हमने क्या करना है कि इस मुदाखलत को रोकना है और इसके आगे जो दरवाज़ा जो बंद है वो बांधना है और दरवाज़े को हमने बंद करना है ताकि इस तरह के जो मामलात हैं वो मुस्तकबिल में ना हो सके। एक तो ये जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा और यही चीज़ कही जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी, और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब भी इसी को एंडोर्स कर रहे थे। लेकिन चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो ये बात नहीं कह रहे थे, वो मुख्तलिफ ही बात कह रहे थे। एक तो वो ये बार बार कहते रहे कि मेरे दौर के अंदर कोई मुदाखलत नहीं हुई, ये मुदाखलत पहले की हुई है, जब से मैं चीफ जस्टिस हूँ सब अच्छा की रिपोर्ट है। यानी कि मामला ये है कि जो मुदाखलत हुई और जो लेटर लिखा गया उसके ऊपर कोई एक्शन लेना है, कोई सिस्टम जो है वो बनाना है और दीगर हाई कोर्ट ने भी जो तजावीज़ दी हैं ताकि ऐसा आइंदा ना हो सके। बजाय इस बात के ऊपर चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब आए जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल कर रहे थे, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ये कहते रहे
کہ میرے ٹائم پر تو یہ چیز نہیں ہوئی اور جو کچھ ہوا وہ ہوا اور 76 سال میں جو کچھ ہوا وہ ہوا، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، ابھی کے جو چیزیں ہیں اس پر آپ بتائیں. جس پر جسٹس اطہر ملا صاحب نے کہا بھی کہ معذرت کے ساتھ ابھی یہ جو چیز سامنے آئی ہیں یہ آپ ہی کے دور میں سامنے آئی ہے اور یہ ابھی کی ہی بات ہو رہی ہے، ہم بہت ماضی کے چیزوں کے اندر نہیں جا رہے. یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میٹر میں کافی ریلیکٹنٹ آج نظر آئے اور وہ کسی طرح سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے کہ اس میں کچھ کرنا نہ پڑے اور بس معاملہ رفع دفع کسی طریقے سے ہو جائے. اس کے علاوہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اسی حوالے سے مزید یہ بھی کہا جی کہ ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ بس یہ نعرہ لگ گیا عدلیہ کو آزاد کرو اور ہم اس جادو کی چھڑی کو اٹھائیں گے اور عدلیہ کو آزاد کر دیں گے. یہ مطلب ہے کہ میں آپ کو مائنڈ بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس معاملے کے اوپر کیا ہے اور یہی میری آبزرویشن ہے. انہی ریمارکس کی شکل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی کہ چیف صاحب اس سے بھاگتے ہوئے نظر آئے اس معاملے سے. پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ایک سفر ہے، کوئی ملک یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں پرفیکٹ جمہوریت ہے. ایک ہی ادارے کی بات کرنا اور کہنا کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، تو کیا یہ بات نہیں کرنی چاہیے؟ اور اگر عدلیہ کی آزادی کا نعرہ لگا ہے اور ججز نے سٹینڈ لیا ہے تو کیوں اس کے اوپر ایک جو سسٹم ہے وہ نہ بنایا جانا چاہیے تاکہ جو دروازہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے اور عدلیہ کے اوپر اس طرح سے جو دباؤ ہے وہ نہ ڈالا جا سکے. اور اگر کوئی اس طرح سے کرے تو پوری کی پوری جو عدلیہ ہے وہ اس معاملے کے اوپر متحد ہو کر کھڑی ہو جائے اور ڈٹ جائے. اسی پر جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جو مزید ریمارکس سامنے آئے ہیں اس پر اور بھی بڑی امپورٹنٹ جو ڈیٹیلز ہیں جو گرما گرمی اور جسٹس بابر ستار صاحب کا نام لیا میں آگے چل کر بتاتا ہوں. ابھی صرف میں یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس معاملے کو لے کر دیگر ججز کیا سوچ رہے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں. اچھا، جسٹس اطہر ملا صاحب نے کہا جی کہ یہ جو دروازے کھلے ہوئے ہیں اسے ہمیں بند کرنا ہوگا اور جنہوں نے دروازے کھولے ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جانا چاہیے. یہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا. یعنی کہ ظاہر سی بات ہے جو مداخلت ہو رہی ہے دروازے پہلے کھلے ہی ہیں نا، ماضی سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو جس نے دروازے کھولے ان کے خلاف بھی ایکشن ہو. یعنی کہ ابھی آپ نے دروازے بند بھی کرنے ہیں اور ایکشن بھی لینا ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ جب سول جج کو پتہ ہوگا کہ اگر وہ ڈٹ گیا ہے اور اس کے ساتھ پھر باقی ساری عدلیہ کھڑی ہو گئی ہے تو وہ پھر آئندہ ڈٹ جائے گا. یعنی کہ اگر سول جج کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور عدلیہ اس کے ساتھ ڈٹ گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آپ نے دباؤ نہیں لینا، تو پھر وہ بھی ڈٹ جائے گا اور دباؤ قبول نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور اسے OST پر آ دیں گے تو پھر جو ججز ہیں وہ بھی دباؤ کو قبول کر لیں گے. یہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا. اس لیے تو پہلے اچھا پھر اسی موقع پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اس کے لیے تو پہلے جو سپریم کورٹ کے دروازے ہیں وہ بند کرنا ہوں گے کہ یعنی کہ انہوں نے اقرار کیا کہ پھر سپریم کورٹ سے بھی مداخلت ہوتی ہے تو سپریم کورٹ کے بھی دروازے پہلے بند ہوں. جسٹس اطہر ملا نے کہا جی کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے معاملے کے اوپر کیا انکوائری ہوئی ہے، جو بھی طاقتور شامل تھے کیا ان کا احتساب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے تھا. اور جسٹس شوکت عزیز صدیقی والا معاملہ جو ہے وہ 2017 میں تھا تو اٹارنی جنرل سے پوچھا گیا جی کہ 2017 میں پھر کس کی حکومت تھی، تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. تو پھر اس پر جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ اگر نون لیگ کی حکومت تھی اور ان کی حکومت میں جو پولیٹیکل انجینئرنگ تھی وہ کی جا رہی تھی تو اس وقت کی جو حکومت تھی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی اپنے ہی جو ایگزیکٹو ہے ان کی اپنی ہی حکومت میں انہی کے خلاف جو سیاسی انجینئرنگ ہے وہ کر رہے تھے. یعنی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ PTI حکومت کے حوالے سے کافی زیادہ وہ کرٹیسزم اور کوئی بات ان کو مل جائے تو وہ اس کے اوپر چھوڑتے نہیں ہیں. تو اب یہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا والا معاملہ تھا جسٹس اطہر ملا نے پھر وہ نون لیگ کی حکومت کا پھر کھولا کہ یہ تو اس وقت تو آپ ہی کی حکومت تھی تو آپ ہی کی اپنی ایگزیکٹو آپ کے خلاف سیاسی انجینئرنگ کر رہی تھی. پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ اسٹیٹ پاورز جو ہیں اسٹیٹ کے جو پاورفل آرگنز ہیں جب وہ اگریسو ہو جائیں تو عوام جو ہے وہ لڑ نہیں سکتی. پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ایک سول جج پر اگر دباؤ ڈالا جا رہا ہے تو اگر وہ چیف جسٹس کو خط نہیں لکھ سکتا تو اس کے اوپر ہمیں ایک نظام بنانا ہوگا کہ اگر وہ چیف جسٹس کو خط لکھ دیتا ہے تو اس کے اوپر جو دباؤ ہے اس کے خلاف وہ ڈٹ جاتا ہے اور پھر جوڈیشری بھی اس کے ساتھ جو سٹینڈ ہے وہ کرے. تو یہ جی دیگر ججز
کا مائنڈ سیٹ تھا کہ وہ اس معاملے میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ بھی ریمارکس آپ کے میں نے سامنے رکھے کہ وہ شاید کسی طرح سے اس معاملے سے کنی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اسی پر ہی آج مزید بھی کچھ جو گرما گرمی اور بلکہ جسٹس بابر ستار صاحب کا بھی نام لیا گیا آج، اور چیف جسٹس اطہر ملا صاحب نے کہا جی کہ دیکھیں، بلکہ میں ایگزیکٹ جو ریمارکس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جی۔ جسٹس اطہر ملا صاحب نے کہا جی کہ بدقسمتی یہ ہے کہ سچ سب کو پتہ ہے لیکن بولتا کوئی نہیں ہے، جو بول پڑتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو 6 ججز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جسٹس بابر ستار کے ساتھ جو ہوا ہے سامنے ہے، ججز کے اہل خانہ کی ذاتی معلومات چوری ہونے کی ذمہ دار ریاست ہے، یہ نہیں کہ یہاں پر جسٹس اطہر ملا صاحب نے فل رسپانسبلٹی ڈال دی ہے ریاست کے اوپر کہ جو کچھ جسٹس بابر ستار صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک تو انہوں نے سچ بولا اور سب کو اب معلوم ہو گیا ہے کہ سچ کیا ہے اور سب جانتے بھی ہیں سچ کیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے کہ کیسے ان کی پرسنل معلومات کے حوالے سے ان کے اگینسٹ جو ایک پروپیگنڈا ایک مہم تھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر چلائی گئی اور اس کی ذمہ دار ریاست کو دے دیا گیا، کیونکہ یہ پرسنل انفارمیشنز تو ریاست کے پاس ہوتی ہیں۔ یہ جسٹس اطہر ملا صاحب نے کیا تو یہاں پر ریاست پر بھی ایک چارج شیٹ لگائی، خاص طور پر اس حکومت کے اوپر، اور اس حکومت کے حوالے سے اب آپ کو چیزیں یہ بھی کنفرم ہو گئی ہوں گی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اگینسٹ جو اس وقت مہم چلی، جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف جو مہم چلی، اس وقت بھی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور اب جسٹس بابر ستار کے خلاف جو چیزیں ہوئی وہ بھی اسی مسلم لیگ نون کی حکومت کے دور میں ہی ہوئی، یعنی کہ جو بھی جج سچائی کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے تو اس حکومت کے دور میں ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، اور اس پر جسٹس اطہر ملا تو بالکل کھل کر آج بول پڑے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو کہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ جی جسٹس اطہر ملا صاحب نے جسٹس بابر ستار کے حوالے سے بھی سٹینڈ لیا، 6 ججز کے حوالے سے بھی سٹینڈ لیا، اور وہ مان گئے ہیں کہ واقعی مداخلت ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے کو اب فار ایور حل کیا جانا چاہیے۔ اچھا، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج پھر ریمارکس دیے جی کہ میرے سامنے تو کوئی مداخلت نہیں ہوئی، جس پر جسٹس اطہر ملا کے ریمارکس بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ مداخلت آج بھی ہو رہی ہے۔ پھر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ اب اوپن سیکرٹ ہے کہ عدلیہ کے کام میں مداخلت ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ ایک عمر شریف صاحب کا ایک کلپ ہے وہ میرے سامنے آیا تھا، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں ایک عدالت لگی ہوئی ہے فرضی، اور وہ جج صاحب کو کوئی اپنے دلائل وغیرہ دے رہے ہیں، اور ایک بکرا ہے ان کے سامنے کھڑا ہوا، اور وہ جج صاحب سے کہہ رہے ہیں جی کہ جج صاحب یہ دیکھیں یہ بکرا ہے، تو جج صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو ٹھیک ہے یہ ایک بکرا ہے، مجھے نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ بکرا ہے، لیکن میں یہ کیسے مان لوں کہ یہ بکرا ہے؟ تو مطلب ہے کہ یہی کچھ منظرنامہ آج ادھر بھی دیکھنے کو مجھے ملا کہ چیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرے سامنے تو کوئی مداخلت نہیں ہو رہی، جبکہ دیگر ججز کہہ رہے ہیں کہ اب یہ پروف ہو چکا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، ہائی کورٹ بھی کہہ رہی ہے، اور چاروں دیگر جو صوبائی عدالتیں ہیں وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں، ہائی کورٹس ہیں جو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ مداخلت ہو رہی ہے اور اس چیز کو بند ہونا چاہیے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح سے جی جسٹس جمال مندو خیل صاحب نے کیا مزید ریمارکس دی، انہوں نے کہا جی کہ ایک جج کے بچوں اور فیملی ممبران کا ڈیٹا حکومتی اداروں سے چرایا گیا، ذاتی معلومات سوشل میڈیا پر پھیلائی گئیں، جو جسٹس بابر ستار کے ساتھ ہوا کیا یہ ان کا قصور تھا کہ انہوں نے شکایت کی؟ ہم سٹینڈ لیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ پھر جسٹس جمال مندو خیل صاحب نے بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اپنے جو ریمارکس تھے وہ دیے۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ جی مزید بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی کہ کیا کچھ کہا گیا۔ اچھا، پھر آخر میں جی فل کورٹ کے حوالے سے بھی، بلکہ شروع میں یہ بات ہو گئی تھی کہ فل کورٹ معاملے کے اس معاملے کے اوپر کیوں نہیں بنا، تو اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا جی کہ فل کورٹ اس وجہ سے نہیں بنا کیونکہ آج بھی 2 ججز اویلیبل نہیں تھے، تو لاسٹ سماعت میں تو ہم نے کہا تھا کہ فل کورٹ ہم بنائیں گے، لیکن آج بھی 2 ججز نہیں تھے تو اس لیے فل کورٹ اس پر نہیں بنا۔ تو بہرحال اس پر صدیق جان صاحب کی ایک ٹویٹ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں جی، وہ کہتے ہیں کہ جو ماحول کمرہ عدالت میں تھا وہ ٹی وی پر نہیں دیکھا جا سکتا تھا، کمال دن تھا، کیا کیا دیکھنا تھا ان گناہ گار آنکھوں نے، اور نہ جانے اور کیا کیا دیکھنا ہوگا۔ یہ بیسیکلی وہ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آج عدالت کے اندر ہوا، مطلب میں نے شروع میں ہی آپ کے سامنے اپنی آبزرویشن رکھ دی تھی، اور اب تو پورا ریمارکس کی شکل میں نے سمرائز بھی کیا۔ سماعت تو کافی لمبی تھی، بہت ساری چیزیں ہوئیں، لیکن جسٹ سمرائز اس کو میں نے کیا، اور چیزیں یہ آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ آج کورٹ کے اندر آبزرویشن جو تھی میری کہ ہوا اصل میں کیا کیا مائنڈ سیٹ تھا۔ تو دیگر ججز ایک طرف تھے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملے کو حل ہونا چاہیے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے جو ایکشنز تھے، جو ریمارکس تھے، اس سے یہی لگا کہ وہ یہ چاہتے ہیں
کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ بس اب ختم ہو جائے، اور چونکہ اس میں طاقتوروں کے بھی نام آ رہے ہیں تو پھر اس طرف کہیں معاملہ نہ چلا جائے، پھر اور کٹا نہ کھل جائے، اور کسی طرح سے پروٹیکٹ کرنے کی قاضی صاحب جو ہے وہ آج انہوں نے کوشش کی، جو بظاہر مجھے لگا، جو میری آبزرویشن ہے، اور وہ سارے جو ریمارکس ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور ان ریمارکس اور ان چیزوں کو دیکھ کر میرے خیال سے کوئی بھی جو چیز میں اپنی آبزرویشن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کوئی بھی یہ کہے گا کہ بالکل اسی طرح سے ہی آج جو سماعت ہے اس کے اندر یہی چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ لائف بھی یہ دکھائی گئی، لیکن وہی صدیق جان والی بات ہے کہ جو کچھ کمرہ عدالت میں رہ کر آج میں نے چیزیں دیکھی ہیں وہ اس طرح سے لائف میں وہ مزہ نہیں تھا۔ تو بہرحال جی 7 تاریخ کو دیکھیں اس کے اوپر اب کیا آتا ہے۔ ویسے تو چیف صاحب ایک طرف ہیں، دیگر ججز ایک طرف ہیں، اور کوئی فیصلہ اگر آتا بھی ہے، قاضی صاحب کوئی فیصلہ دیتے بھی ہیں تو پھر ان کا فیصلہ ایک طرف ہوگا، دیگر ججز کا ایک طرف ہوگا، تو اکثریت جو ہے وہ ایک طرف ہی رہے گی۔ تو بہرحال جو بھی ہوتی ہیں چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔